تھے उस जमाने का कि जब शराब हराम नहीं हुई थी, तो इसे आप क्या कहेंगे? इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, आप हमें ये बताइए। तो गुलामी का भी यही मामला है कि जब उस फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश किया जा रहा था, तो उस ज़माने में बहुत सी बातें थी। सूद बड़ा अरसा जायज़ रहा, शराब जायज़ रही, इस तरह से जो जंगें हैं, उसमें जो जो गुलाम आते थे और ये सारा कुछ ये रहा। लेकिन देयर केम अ पॉइंट कि जब गुलाम को ये हक दे दिया गया कि तुम जाना चाहते हो तो जाओ। तुम कंडीशंस अपनी पूरी करो, जाना चाहते हो जाओ। और ये बड़ी अहम बात इसलिए है कि हमारे आज के दौर में जो फुटबॉल स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, वो यही तो है। जो अफ्रीकन है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो यूरोप में जिसको कहा जाता है कि एक क्लब ने एक खिलाड़ी को खरीदा है 200 सॉरी 100 मिलियन का, 50 मिलियन का, 120 मिलियन का उसने खरीद लिया है। अब थोड़े 1-2 साल खेलने के बाद वो खिलाड़ी कहीं और जाना चाह रहा है, ये कहते हैं नहीं तुम नहीं जा सकते। वो भी यही कहते हैं स्लेवरी है। सेप ब्लैटर, फीफा यूएफए, उसने भी यही कहा था ये स्लेवरी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी कहा था मैनचेस्टर यूनाइटेड से जाना चाह रहा था जब रियल मैड्रिड में कि ये स्लेवरी है, तो उन्होंने कहा नहीं, अपनी कंडीशंस पूरी करो। क्वेश्चन ये है, आप पूछ सकते हैं कि ये अगर एम्प्लॉयमेंट वाला इस्लाम ने मामला किया है, तो जैसे आप एक नौकरी को छोड़ के कहीं और जा सकते हैं, एक क्लब को कहीं कंडीशंस अपनी पूरी करके कहीं और जा सकते हैं, तो क्या इस्लाम भी ये अलाउ करता है? एंड द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ये लिटरली आखिरी बात पे मैं खत्म करूंगा, मेरा लास्ट पॉइंट भी थोड़ा सा लंबा हो गया, कि इस्लाम ने सूरह नूर की आयत नंबर 33 में जो मुकातिब का एक प्रोविजन दे दी है कि वो गुलाम जो जाना चाहता है उसको जाने दें, अपनी शर्तें पूरी करे, वो चला जाए। हद ये है कि आपने ज़कात देनी है और शराइत में अगर ये है कि वो आपका लॉस पूरा करेगा, तो अपनी ज़कात के पैसे भी उसको दे दें कि उसकी मदद हो जाए, उसकी आज़ादी आसान हो जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में ऐसे ही एक खातून थी जिन्होंने ये अपना मुकातिब यानी कि वो सारे का सारा एग्रीमेंट लिख दिया गया था कि गुलाम अपनी ये शर्तें पूरी करेगा, इतने पैसे देगा और वो चला जाएगा। तो उसने जब वो पैसे दिए, तो उन वो जो खातून थी उन्होंने कहा जी कि नहीं, मैं तो पैसे, मैंने तो ये तो नहीं कहा था कि मैं पैसे एकदम से यकमुश्त ले लूँगी, मैं किस्तों में लूँगी थोड़ी-थोड़ी। इस्लामिक सिस्टम में ये गुलाम के पास हक था कि वो अपने आका पे केस कर दे, जो कि उसने किया, और हज़रत उमर ने फैसला ये दिया कि तुम अपनी रकम हमें दो और तुम जाओ। बैतुल माल में वो जमा कराई और उस खातून को पैगाम भेजा कि अब तुम्हारे पास हक है कि यकमुश्त ले लो या ज़िंदगी भर थोड़ा-थोड़ा करके आके यहाँ से लेती रहो। उसने अपना बार्गेन जो है वो पूरा किया है, अब तुम पूरा करो, आइदर सारी रकम अभी ले जाओ या बाद में थोड़ी-थोड़ी करके ले जाना। ये हैं वो राइट्स, और यही बाद में एक्सट्रापोलेट हुए कि ममलूक उनकी हुकूमतें बनी, वो बादशाह बने। दैट इज़ व्हाट द इश्यू इज़। तो हमारे ये मुरीदीन जितना ज़ोर लगाते हैं, वो लगाएँ, लेकिन आगे से हम भी इसीलिए बैठे हुए हैं कि जहाँ से आप कोई गलत वाक़या कोट करेंगे, जहाँ से आप इस्लाम की जो डेवलपमेंटल फ़ेज़ थी, वहाँ का कोई वाक़या कोट करेंगे, वी आर हियर टू कॉल यू आउट। और जितने सुनने वाले हैं, आपसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी कहा और लेना बहन ने भी कहा, कि जब आपको ये बनु मुस्तलिक का और इसका और उसका वाक़या बताएँ, तो उन्हें बताइए कि क्या ये इस्लाम का ये फाइनल स्टांस था कि ऐसा ही है, या इस्लाम के उस वक़्त ये अपनी जो गुलामी का इंस्टीट्यूट है, इसकी प्यूरिफिकेशन और उसकी डेवलपमेंटल फेज़ में था। सिर्फ़ इतनी सी बात है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। माशाल्लाह, दिस वाज अ परफेक्ट ओवरव्यू। स्लेवरी का ओवरव्यू दिया केसर भाई ने, बहुत शुक्रिया। और ये तो, अब आ जाते हैं कोर ऑफ द डिस्कशन की तरफ, यानी एतराज़ात की तरफ। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये एतराज़ात हम इल्हाद की ज़बान में रख रहे हैं, चूँकि ये लोग कभी सामने नहीं आते, कभी हमसे डायरेक्ट सवाल नहीं करते। इनको जवाब दिए जाएँ तो दोबारा से उन जवाबात के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेकर आते। तो मजबूरन आज हमको खुद उनके एतराज़ात, उन्हीं की ज़बान के वाले जो तरीके हैं, वही अल्फाज हैं, मुझे मजबूरन उन्हीं टोन को इख्तियार करते हुए मुझे आज वो सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, ताकि आवाम अवेयर रहें कि जिस तरह की ज़बान मुल्हिदीन इस्तेमाल करते हैं, उन तमाम ज़बान और उनके तरीक़ों के साथ ही हमने ये सवाल अपने मुफ्तियान, अपने उलमाए कराम के सामने रखे और हमें बेहतरीन जवाब मिले। और इसी सिलसिले में मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो रहेगा मुफ्ती यासिर अलवाजदी साहब से। और पहला सवाल मुफ्ती साहब आपके लिए मैं ये करना चाहूँगी, इस्लाम जो कि इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहता है, और मुसलमान भी इस बात को बड़े डंके की चोट पर क्लेम करते हैं, और इस्लाम उनके इंसान होने की फजीलत की भी बात करता है, तो ये कैसे मुसलमानों के दौर में, दौर हुकूमत में, इन तमाम चीज़ें जैसे कि बांधी, लौंडी, सेक्स स्लेव जैसे डेरोगेटरी टर्म्स को इस्तेमाल किया जाता था? और अगर इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो फिर इन सब का नेमल बदल, उसके बदले में क्या टर्म्स इस्तेमाल होती थीं, क्या अल्फाज इस्तेमाल होते थे, और जो इस्तेमाल किए जाते थे अल्फाज, वो क्या होते थे मुफ्ती साहब? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया।
میں چاہوں گا کہ میری پاور پوائنٹ میں نے شیئر کی ہے اس کو اگر اسکرین پر لے آیا جائے. جی بہت بہتر, جزاکم اللہ. اوکے, تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آج جو میری پریزنٹیشن ہے اس میں ہم ان 2 سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. پہلی بات تو یہ کہ اسلام نے غلامی پر مکمل پابندی کیوں نہیں لگائی, اور دوسرے کہ قرآن نے کانکیوبائن یعنی باندی سے کنزومیشن, جس کو ہم عربی میں تمتع کہتے ہیں, اس کی اجازت کیوں دی ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بہت سی ڈریگیٹوری ٹرمز ہم استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ سیکس سلیوز ہے, باندی ہے, لونڈی ہے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے, ہم اس کے لیے اس طرح کی ٹرمینالوجیز کیسے استعمال کر سکتے ہیں. یہاں آج میں ایک امپورٹنٹ پوائنٹ کلیئر کرنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ تمام لوگ اس کو غور سے سنیں. وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جو سیکس سلیو ٹرم ہے اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں. یہ ٹرم اسلام کے خلاف ہے, اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف ہے. اسلام میں جو سلیوری کا کانسیپٹ ہے اس کا سیکس سلیوری جو ایک سو کالڈ پولیٹیکل ٹرم ہے یا ایک ماڈرن ٹرم ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ حوالہ آپ کے سامنے ہے بریٹانیکا سے. سیکس سلیوری انوالوز میلز اینڈ فیمیلز بوتھ adults and children and constitute an estimated 58% of all trafficking activities. It consists of different types of servitude including forced prostitution. تو جو سیکس سلیوری ہے اس میں فورس پروسٹیٹیوشن ہوتا ہے, پورنوگرافی, چائلڈ سیکس رنگز اینڈ سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز سچ ایز نوڈ ڈانسنگ اینڈ ماڈلنگ. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اسلام میں نہ تو پورنوگرافی کا کوئی چکر ہے, حرام ہے, نہ ہی فورس پروسٹیٹیوشن, بلکہ کسی بھی طرح کی پروسٹیٹیوشن کی اجازت ہے. اسی طریقے سے نیوڈ ڈانسنگ ہے, ماڈلنگ ہے, سیکس ریلیٹڈ آکوپیشنز ہے, ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. یہ ساری چیزیں سیکس سلیوری کے اندر آتی ہیں. اس لیے جب آپ کل یا آئندہ کبھی کسی مرتد کو, کسی ملحد کو یہ کہتے دیکھیں کہ جی اسلام نے تو سیکس سلیوری کی اجازت دی ہے, تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, اس لیے کہ سیکس سلیوری کی ڈیفینیشن الگ ہے. تو پھر اسلام نے کس چیز کی اجازت دی ہے, یہ اسلامک ٹرمینالوجی کیا ہے. آگے چلتے ہیں. اسلامک جو ٹرمینالوجی ہے یہ ہے دا آکسفورڈ انسائکلوپیڈیا آف ویمن ان ورلڈ ہسٹری 2008 پیج 467. اس پہ کانکیوبائنیج کے بارے میں لکھا ہوا ہے. کانکیوبائنیج از an interpersonal and sexual relationship between a man and a woman in which the couple does not want or cannot enter into a full marriage. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کانکیوبائنیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک سیکشول ریلیشنشپ ہے مرد اور عورت کے درمیان, لیکن اس میں مرد اور عورت ایک فل میرج میں شامل نہیں ہوتے ہیں, فل میرج میں داخل نہیں ہوتے ہیں. فل میرج میں داخل نہ ہونے کا مطلب ہے ہاف میرج. آگے بڑھتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کانکیوبائنیج اینڈ میرج آر آفٹن ریگارڈیڈ ایز سملر بٹ میوچولی ایکسکلوسیو, کہ بہت سی مرتبہ کانکیوبائنیج اور میرج کو ایک جیسا ہی سمجھا جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں, الگ الگ حقوق ہیں, اس میں الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں, لیکن آفٹن ٹائم ان کو سملر سمجھا جاتا ہے. تو اگر آپ اسلام میں جو باندی کا یا غلام کا, بلکہ باندی کا جو تصور ہے, اس کے لیے اگر آپ انگلش ٹرمینالوجی کانکیوبائن استعمال کرنا چاہیں, وہ زیادہ بہتر ٹرمینالوجی ہے. سیکس سلیو ایک ڈریگیٹوری ٹرمینالوجی ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور یہ بالکل ایک دم دو اور دو چار کی طرح واضح ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی یہ ٹرمینالوجی استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی کرتا ہے, ناانصافی کرتا ہے, یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ کا جو اگلا سوال تھا سسٹر علینا, اور میں سمجھتا ہوں کہ سبھی ہمارے جو آڈینس ہے ان کا سوال ہے کہ بھئی اسلام نے سلیوری کیوں نہیں ختم کی, یا یہ کہ اس کا الٹرنیٹ کیوں نہیں دیا. میں اس کا جو میں آرگیومنٹ دے رہا ہوں, بہت سارے آرگیومنٹس ہیں, لیکن میں ایک آرگیومنٹ دے رہا ہوں الزامی, دلیل الزامی. دلیل الزامی کا مطلب یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ہم وہ بات تسلیم کر رہے ہیں کہ جو ملحدین, مرتدین اور اپوسٹیٹس یا ایتھیسٹ مانتے ہیں, اور یہ آرگیومنٹ کا نام ہے یوٹیلیٹیرین آرگیومنٹ. دیکھیے یوٹیلیٹیرین جو لفظ ہے وہ نکلا ہے یوٹیلیٹی سے, اور یوٹیلیٹی کے معنی آتے ہیں کہ جو چیز بھی اچھی ہے اکثریت کے لیے, جو چیز بھی بہتر ہے وہی مورل ہے, وہی گڈ ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرین. اس کے میں نے حوالے بھی دیے ہیں, ڈیفینیشنز بھی دی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوٹیلیٹیرینزم از اے ورژن آف کانسیکوینشلزم which states that the consequences of any action are the only standards of right and wrong. کہ آپ کسی چیز کا جب نتیجہ دیکھیں گے تو نتیجے سے پتا چلے گا کہ وہ چیز اچھی ہے یا بری. نتیجہ اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہے, نتیجہ برا ہے تو وہ چیز بری ہے. اس یوٹیلیٹیرینزم کا جو بانی ہے اس کا نام ہے جرمی بینتھم.
تو اس کے بارے میں ہے یہ برٹانیکا میں جرمی بینتھم the founder of utilitarianism described utility as that property in any object whereby it tends to produce benefits, advantage, pleasure, good or happiness for or to prevent the happening of mischief, pain, evil or unhappiness to the party whose interest is considered. وہ پارٹی کے جس کے مفادات وابستہ ہیں اس کی خوشی یا اس سے غم کو دور کرنے کے لیے جو کام بھی کیا جائے اس کو یوٹیلیٹیرینزم کہا جاتا ہے یا یوٹیلیٹی کہا جاتا ہے. اور یوٹیلیٹی کے بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ کون سی چیز اخلاقی ہے, کون سی چیز غیر اخلاقی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ میں جو سلیوری تھی 1861 تک, اس کے بعد ابراہم لنکن نے, جیسے ابھی ہمارے قیصر بھائی نے بھی حوالہ دیا ہے, ایمانسیپیشن پروکلیمیشن سائن کیا اور اس کے بعد سلیوری یکلخت ختم ہو گئی. اس وقت اس سے پہلے امریکہ میں 1800 تقریباً 50 سے یہ ڈیبیٹ چلی تھی کہ ہم سلیوری کو کیوں ختم کریں. تو جو سدرن اسٹیٹس تھے انہوں نے یہ یوٹیلیٹیرین کا آرگومنٹ دیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو سلیوز ہیں یہ ہماری اکانومی کا حصہ ہیں. اگر ہم نے ان کو ختم کر دیا تو ہمارے کھیتوں میں کام کون کرے گا, اور اگر ہمارے کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ نہیں رہے تو ہم تو زراعتی اعتبار سے, ایگریکلچر کے اعتبار سے تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں جو کنفیڈریسی بنی ہے جس میں تقریباً 9 یا 11 اسٹیٹس تھے, تو ان کی جو اکنامک ویلیو تھی وہ آج اگر وہ آزاد ملک ہوتا تو اس زمانے میں وہ دنیا کے چوتھے ریچسٹ کنٹری ہوتی. تو ان کا جو پوری بنیاد تھی اکانومی کی وہ سلیوری کے اوپر تھی, اور ان کی دلیل یہ تھی. لیکن جو نارتھ کے اسٹیٹس تھے وہ چاہتے تھے کہ نہیں جی ہمارے یہاں انڈسٹریلائزیشن ہو گیا, ہمیں ورکرز کی ضرورت ہے, جتنے بھی سلیوز ہیں سب کو آزاد کرو. اب جب سب آزاد ہو جائیں گے تو ان کو کام کی ضرورت پڑے گی, تعلیم ان کے پاس ہے نہیں تو فیکٹری کے اندر کام آ کر کریں گے. تو اس بنیاد پر یہ سلیوری کی جنگ شروع ہوئی 1861 میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم یوٹیلیٹیرینزم آرگومنٹ دیکھیں, اب آپ اس آرگومنٹ کو دیکھیں کہ ملحد اور جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ کس طریقے سے اس کو استعمال کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ یہ جو مرتدین ہیں یا ایتھیسٹ ہیں ان کو لیونگ ریلیشن شپ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ایک مرد اور ایک عورت ہسبینڈ اینڈ وائف کے بجائے اگر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ بن کر ایک ساتھ رہیں تو ان کے نزدیک ایک مورلی گڈ ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کیوں پرابلم نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو لاز ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک مرد اگر عورت سے نکاح کرے اور اس کے بعد عورت مثلا عدالت میں چلی جائے اور وہ یہ کہے کہ مجھے اس آدمی سے طلاق چاہیے, اور وہ طلاق لے لے تو اس کی تقریباً امریکہ میں آدھی پراپرٹی عورت کے نام ہو جاتی ہے. تو اس پراپرٹی کی غیر منصفانہ تقسیم سے بچنے کے لیے مرد یہ چاہتا ہے کہ یار میں کبھی شادی نہ کروں اور اپنی جو میری جو ڈیزائر ہیں وہ بھی میں پورا کرتا رہوں, اور اس کا طریقہ یہ نکالتا ہے کہ لیونگ ریلیشن شپ میں رہو. تو یہ یوٹیلیٹی کی بنیاد کے اوپر لیونگ ریلیشن شپ کو جائز قرار دیا گیا. آج آپ دیکھیں گے میرج ہے, ٹرانسجینڈرزم ہے, سب یوٹیلیٹی کی بنیاد پر کہ بھئی ایک مرد کو اسی میں پلیزر ملتا ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ سوئے, ایک عورت کو اسی میں پلیزر ملتا ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ سوئے, لہٰذا یہی مورلی گڈ ہے, یہی اخلاقی اعتبار سے اچھا ہے. یہ ہے یوٹیلیٹیرینزم. تو آج سے پہلے اگر تقریباً 200 سال پہلے یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر غلامی کو درست قرار دیا گیا, تو اس سے پہلے تاریخ میں جہاں تک بھی آپ چلے جائیں غلامی موجود ہے, اور غلامی دراصل اس ملک کی اور اس علاقے کی اکانومی کا بنیادی ذریعہ ہے. اگر غلامی کو یکلخت ختم کر دیا جاتا تو اکانومی کلیپس ہو جاتی. اس یوٹیلیٹیرینزم کی بنیاد پر ہی غلامی کو باقی رکھا گیا, اور یہ ملحدین کی اور ایتھیسٹ کی جو سائیکی ہے اس کے اعتبار سے, یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہونا چاہیے. ان کو یہ حق ہونا نہیں چاہیے کہ وہ غلامی کو برا کہیں, چونکہ اسی آرگومنٹ کو وہ دوسری جگہ استعمال کرتے ہیں. میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب میں یہ بات کروں گا اور اس موضوع کے اوپر آج گفتگو ہوگی تو کچھ لوگ ہماری اس اسٹریم کے اوپر اپنا تجزیہ بھی پیش کریں گے, جو ان کا حق ہے, دیٹس اوکے. لیکن اگر وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں تو ان کو اپنے یعنی ایمانداری کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم جو بات کہہ رہے ہیں مکمل اس کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد پھر وہ اس کا تجزیہ پیش کریں. تو میری جو گفتگو ہے آج تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے. میں سسٹر رینا یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آپ نے 2-3 سوال پوچھے, کیا ابھی اس کا جواب ہوا یا کچھ باقی ہے؟ میں نے جو ڈیروگیٹری ٹرمز کا پوچھا تھا وہ الحمدللہ آپ نے جواب دے دیا. میرے پاس کپل آف کوشچن 3 4 5 کوشچن ان لائن ہے. اگر آپ باری باری جواب دینا چاہیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم اس کو سیپریٹلی کلپ کر سکیں. آپ کی اجازت ہو تو جواب سوال. آپ کا اگلا سوال کیا تھا؟ جی میرا اگلا سوال یہ ہے, اور یہ بھی میں معذرت کے ساتھ ملحدین کی زبان میں ہی پوچھ رہی ہوں, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ لانڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ آپ اس طرح جسٹیفائی کرتے ہیں کہ اس کی سیکشول ڈیزائرز کو اس کا میل اونر فلفل کر سکتا ہے. میں اس کے اوپر ابھی بات میں آؤں گا. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی یہ بات رہ گئی ہے کہ کیا اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے. یعنی میری اس بات سے
یہ سمجھ میں شاید کچھ لوگوں کو آئی یا غلط فہمی ہو جائے کہ ہم یوٹیلیٹرینزم کو بنیاد بنا کر غلامی کو آج کی تاریخ میں جسٹیفائی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. میں نے صرف ایک دلیل الزامی دی ہے اور یہ آئینہ دکھایا ہے کہ آپ کی اس آرگیومنٹ کی بنیاد پر غلامی کو امورل ہونا ہی نہیں چاہیے بلکہ مورل ہونا چاہیے. دیکھیے غلامی کی جب اسلام آیا 3 قسمیں تھیں. سب سے پہلی قسم ہے وہ آزاد کہ جس کو غلام بنا لیا گیا. مثلا ایک آزاد آدمی سفر کر رہا ہے کہیں, کسی قبیلے کے پاس سے گزرا, قبیلے والوں نے اس کو کڈنیپ کیا اور اس کو غلام بنا لیا. دوسری قسم تھی آزادی کی جو نسلی غلام ہو کہ اس کی اولاد غلام, پھر اولاد کی اولاد غلام, پھر اس طریقے سے نسل در نسل وہ ان کے ہاں غلامی چلی آ رہی ہے. اور تیسری جو تھی وہ ہے وار پریزنرز یعنی جنگی قیدی. تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے آزاد کے جس کو غلام بنا لیا جائے, اس کو پہلے لمحے میں اسلام نے اسی وقت ایمانسپیشن پروکلیمیشن اسلام نے شائع کیا, ایشو کیا. یہ حدیث ہے, بخاری کی روایت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ, 3 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے خلاف میں دعویٰ پیش کروں گا قیامت کے دن. ذرا تصور کیجئے کہ وہ مسلمان کہ جس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کھڑے ہو, کیا تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ تو اللہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں مدعی ہوں گا قیامت کے دن اس کے خلاف. پہلا آدمی تو وہ ہے کہ رجل اعطابی ثم غدر, دوسرا آدمی وہ ہے ورجل باع حرا فاکل ثمنہ. یہ ہے اصل پوائنٹ کے جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں. بقیہ پوائنٹس کے اوپر بات کرنا اس وقت irrelevant ہے. کہ ایک آدمی وہ کہ جس نے ایک آزاد آدمی کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کھا گیا, یعنی ایک آزاد آدمی کو غلام بنا کر اس نے بیچ دیا, اس کے خلاف قیامت کے دن میں مقدمہ پیش کروں گا اللہ کے دربار میں. تو اس کو فوری طور کے اوپر پابندی لگا دی گئی. یہاں تک کہ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ جو آدمی ہے وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی ذمی ہے یعنی غیر مسلم ہے جو اسلامک کنٹری میں رہ رہا ہے, اس کو بھی اگر کسی مسلمان نے غلام بنا لیا یعنی کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے اس کو بیچ رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا غصے کے لیے وہ تیار ہو جائے. یہ حدیث کے اندر بالکل واضح بات آ گئی. پہلی غلامی کی قسم یہ ہے. دوسری غلامی کہ جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے, تو اس پر امیڈیٹلی اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ تدریجی پابندی لگائی گئی, یعنی سلولی اس کو آہستہ 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 اس سے یعنی جو سوسائٹی ہے اس سے ختم کیا گیا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے جیسے بھی بتایا کہ پوری اکانومی کا دار و مدار انہی پر تھا. تو اگر فوری طور کے اوپر اس کو ختم کر دیا جاتا تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اکانومی باقی رہتی, ایک دم کولیپس ہو جاتی. پہلی پرابلم تو یہ تھی. اور دوسری پرابلم یہ تھی کہ سوسائٹی کے اندر ایک ڈپریسڈ کلاس کا جنم ہوتا. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً 63 غلاموں کو آزاد کیا ہے, ایسے غلام جو نسل در نسل غلام چلے آ رہے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام ایسے آزاد کیے ہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تک کے اس طرح کے تمام غلام آزاد ہو گئے تھے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے جو ایمانسپیشن پروکلیمیشن شائع کیا ہے اپنی سورہ بلد میں, وہ یہ ہے کہ فک رقبہ. فک رقبہ کا مطلب یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرو. غلام کو آزاد کرنا ہے تو تدریجی طور پر تمام کے تمام اس کیٹیگری کے غلام کو آزاد کر دیا گیا. تو میں نے جیسے کہا کہ اگر تمام کے تمام غلاموں کو یک لخت آزاد کر دیا جاتا, ایک دم آزاد کر دیا جاتا, تو کیا ہوتا. آپ امریکہ کی تاریخ پڑھیں, میں امریکہ میں رہتا ہوں تو یہ ساری چیزیں ہمارے ارد گرد ہوتی ہیں. یہاں ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے تقریباً 150 سال سے. وہ ڈپریس کلاس ہے بلیک امریکنز کی. آج سے تقریباً 150 پونے 200 سال پہلے یہ سب کے سب لوگ غلام تھے. لیکن ابراہم لنکن نے ایک قلم کی جنبش سے, ایک دستخط سے ان تمام کے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا. اس آزاد کرنے کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مالک نے یہ سمجھا کہ یار یہ کل تک میرا غلام تھا, آج میرا ہمسر ہو گیا. اور غلام کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں آزاد ہو گیا ہوں تو کھاؤں گا کہاں سے. کل تک میرا آقا مجھ کو کھلاتا تھا, مجھ کو پلاتا تھا, میں کہاں سے کھاؤں گا. اس کو خود کام کرنا ہے, خود محنت کرنی ہے. اس کے پاس کام کرنے کا سلیقہ نہیں ہے, وہ تو کھیت کے اندر پورے دن کام کرتا تھا, اب اس کو کھیت میسر نہیں ہے, وہ کہاں جائے. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ نسل در نسل ایک ڈپریس کلاس نے جنم لیا ہے. آج امریکہ میں اسلاموفوبیا ہے, لیکن جتنا بلیک فوبیا ہے اتنا شاید کسی دوسرے ملک میں ہو. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اچانک سوسائٹی کا ذہن بنائے بغیر پوری قوم کو آزاد کر دیا گیا. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا. اسلام اگر یہ کرتا تو مسلمانوں کے اندر بھی فطری طور پر یہی ہونا تھا, لیکن مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم آہستہ آہستہ غلاموں کو آزاد کرو. تو کسی بھی ڈپریس کمیونٹی نے مسلمانوں کے اندر جنم نہیں لیا, بلکہ جو غلاموں کی اولاد تھی تو وہ تو ہمارے یہاں بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے محدثین بنے. آپ دیکھیں حدیث کی کسی بھی کتاب کو آپ اٹھا لیجئے, اس میں نافع کا نام آئے گا. نافع کون ہے؟ آزاد کردہ غلام ہے. کسی بھی تفسیر کا کتاب اٹھا لیجئے, اس میں اکریمہ کا نام آئے گا. اکریمہ کون ہے؟ اکریمہ آزاد کردہ غلام ہے. تو جو آزاد کردہ غلام ہے ان کا اسٹیٹس یہ ہے کہ ہمارے نزدیک وہ اتنے محترم ہیں کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں, ان کے نام سے پہلے امام لگاتے ہیں. ان کا جو اوریجنل اسٹیٹس تھا وہ ختم ہو گیا.
تو جو دوسری قسم ہے غلامی کی، اس پر تدریجی طور پر پابندی لگائی گئی. اور اس کے بعد آتے ہیں تیسری قسم یعنی وار پریزنرز. ان پر پابندی نہیں لگائی گئی کہ اگر جنگی قیدی آئیں تو جنگی قیدی کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے. سورہ محمد میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے 2 آپشن بلکہ ایک آپشن ذکر کیا ہے. وہ آپشن یہ ہے کہ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تم کفار سے جنگ کرو تو گردنیں مارنی ہے. ظاہر ہے کہ آپ بریانی تو کھلائیں گے نہیں، آپ ٹافی نہیں دیں گے، آپ کینڈی نہیں دیں گے. تو بھائی کافی صاحب آ جاؤ، آپ گو کے مجھے مارنے کے لیے آئے لیکن میں آپ کو کینڈی دوں گا، گلاب کا پھول دوں گا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ وہ گردن مارنے آئے تو تم بھی گردن مارو گے. جنگ کا اصول یہی ہے. تو جب تم مار چکو تو اب اگر وہ تمہارے ہاتھ میں لگ جائیں تو ان کو قید کر لو. فشد الوثاق. قید کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایک آپشن اللہ نے ذکر کیا ہے، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. احسان کرو یا احسان فری میں کرو یا کمپنسیشن لے کر ان پر احسان کرو یہاں تک یہ جنگ ختم ہو جائے. لیکن جو مسلمانوں کا لیڈر ہے جس کو ہم امام المسلمین یا امیر المؤمنین کہتے ہیں، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی ہے، اس کو 4 آپشنز دیے ہیں. اور یہ 4 آپشنز حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ غلامی کو اس قرآن نے اور اسلام نے کبھی پروموٹ کیا ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا کہ ان کو غلام بنا لو. یہ حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے. وہ 4 آپشن کیا ہیں؟ سب سے پہلا آپشن ہے جزیہ. دوسرا آپشن ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں بھائی یہ لوگ تو ٹیررسٹ ہیں، ہم ان کے جزیہ لے لیں گے، یہ بم پھوڑیں گے، یہ معصوموں کو قتل کریں گے، یہ مسلمان عورتوں کا ریپ کریں گے، یہ بچوں کو قتل کریں گے، تو ٹھیک ہے ان کو بھی قتل کیا جائے گا پھر جب یہ لوگ ٹیررسٹ ہیں. تیسری جو چیز ہے وہ ہے ان کو غلام بنا لو. اور چوتھا جو آپشن ہے وہ یہ کہ ود اور وداؤٹ کمپنسیشن ان کو اوپر احسان کرو، احسان کر کے چھوڑ دو. فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ 4 آپشن ذکر کیے ہیں. لیکن قرآن نے صرف ایک ہی آپشن ذکر کیا ہے، بقیہ آپشن حدیثوں سے ہمیں ملتے ہیں. اور یہ 4 آپشنز یہ امیر المؤمنین یا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ حالات کے مطابق کون سا زیادہ آپشن بہتر ہے اور کون سا بہتر نہیں ہے. لہٰذا اگر جنگی قیدی آئیں تو ان کا بھی ایک ہی مصرف نہیں ہے کہ ان کو ہم غلامی بنائیں گے، بلکہ ان کے 4 آپشنز ہیں. ان میں سے اگر یہ ضروری سمجھا گیا کہ غلام بنانا ہے تو غلام بنایا جائے گا. اور یہ ضروری کیوں سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ اس لیے کہ اگر مسلمانوں کے قیدی مثلا غیر مسلموں کے پاس چلے جائیں اور انہوں نے غلام بنا لیا تو ظاہر ہے کہ مسلمان بھی پھر جو غیر مسلموں کے قیدی مسلمانوں کے پاس ہیں ان کو غلام بنائیں گے. ٹٹ فور ٹیٹ کا اصول چلتا ہے جنگوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ تو قتل کریں ہمیں اور ہم آپ کو جو ہے بریانی کھلائیں یا ہم حلیم کھلائیں. ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے. یہ جنگ کا اصول ہے. تو اس طریقے سے غلامی کی تیسری قسم ہے اس کو اسلام نے وقتی طور پر ختم نہیں کیا، چونکہ یہ انٹرنل مسئلہ نہیں تھا، یہ ایکسٹرنل مسئلہ تھا. یہ دوسروں کی مدد اور دوسروں کے تعاون اور دوسروں کے ساتھ معاہدہ یعنی دوسری قوموں کے ساتھ معاہدے کے بغیر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اگر اسلام یہ کہتا کہ نہیں جی ہم جنگی قیدیوں کو غلام نہیں بنائیں گے تو مسلمان قیدی جب دوسروں کے پاس جاتے تو غلام بنتے، لیکن جب ان کے قیدی مسلمانوں کے پاس آتے تو غلام نہ بنتے. اس لیے اسلام نے اس کو ختم نہیں کیا. اب آپ کا جو اگلا کوشچن ہے سسٹر الینا، میں وہ چاہوں گا کہ جو باندی کے تعلق سے تھا اس پر آپ آ جائیں. وہ کیا کوشچن تھا؟ جی بہت شکریہ. اور ماشاءاللہ کامنٹس میں بھی رپلائی آ رہے ہیں کہ اب بات سمجھ آ رہی ہے، اور یقین جانے کہ میں بھی کئی دفعہ پڑھ چکی ہوں لیکن جس طرح آپ نے بات سمجھائی ہے دیٹ میکس لاٹ آف سینس. اگلا کوشچن ملحدین کی طرف سے آتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ لونڈی کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ اس طرح جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کو سیکشول ڈیزائرز ہوتی ہیں اور ان کے اونرز جو ہیں وہ اسے فلفل کرتے ہیں. اب اس میں یہ ہے کہ جب ان کو فیمیلز کو ضرورت ہے اور ان کی خواہشات ہیں تو ایسا کیوں ہے کہ جو مرد غلام ہیں ان کی خواہشات کہاں سے پوری ہوں گی؟ اسلام ان کی اجازت کیوں نہیں دیتا؟ اور اگر اجازت نہیں دی تو کیوں نہیں دی؟ اس کے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اور کیا ممانعت تھی کہ ایک مرد غلام اپنی عورت مالکہ کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ رکھ کر اپنی وہ سیکشول ڈیزائرز کو پورا نہیں کر سکتا تھا؟ کیا مفتی صاحب یہ ایک ناانصافی نہیں ہے؟ کیا مرد غلام کی کوئی خواہش نہیں ہوگی سیکشول ڈیزائرز کی طرف؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کوشچن کو صحیح کرنا چاہوں گا. مجھے معلوم ہے کہ یہ ملحدوں کی طرف سے آپ کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ملحدوں کا ہی کوشچن فنڈامنٹلی رانگ ہے تو اس لیے اس کو صحیح کرنا ضروری ہے. باندیوں سے یا کانکیوبائن سے، ہم اردو میں ان کو باندی کہتے ہیں، اگر کنزومیشن ہوتا ہے تو وہ کنزومیشن اس لیے نہیں ہوتا کہ باندی کی خواہش کو پورا کرنا ہے. لہٰذا اب آپ یہ کہیں کہ جی پھر غلام کی خواہش کا کیا؟
یہ الگ بات ہے کہ غلام کی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام نے جو اجازت دی ہے وہ یہ کہ غلام کی شادی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طریقے سے وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے. لیکن باندی کے ساتھ جو کنزومیشن ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی خواہش پوری کرنی ہے. اصل جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ بھائی باندی کے ساتھ یا جو کانکیوبائن ہے اس کے ساتھ اگر اس کا جو ماسٹر ہے وہ کنزومیشن کرتا ہے تو کیا یہ ریپ نہیں ہے؟ چونکہ یہ اس کے کنسنٹ کے خلاف ہے، آپ نے اس کا کنسنٹ لیا نہیں اور اس کے ساتھ یہ زیادتی کی، جنسی زیادتی، تو یہ جنسی زیادتی تو ریپ ہوئی. ہاں اگر اس کا کنسنٹ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو ساری بات جو ہے وہ کنسنٹ پہ آ کر رک جاتی ہے، رضامندی کے اوپر رک جاتی ہے. یعنی اگر آپ آج کے لبرل سوسائٹی میں دیکھیں، ایک آدمی چاہے وہ میرڈ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کر کسی عورت کے ساتھ سیکشول انٹرکورس کرتا ہے، کنزومیشن کرتا ہے اور رضامندی کے ساتھ، تو کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے. بیوی کو پرابلم ہو سکتی ہے، کورٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لا کو کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ لیگلی یا معاشرے میں امورل بھی نہیں سمجھا جاتا. میں لبرل معاشرے کی بات کر رہا ہوں. تو ساری بات آتی ہے کنسنٹ کے اوپر. تو آج کنسنٹ کے اوپر گفتگو کرتے ہیں کہ کنسنٹ ہے کیا. اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا جو آج کی اس لائیو کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں گے کہ وہ اس کو آج نوٹ کر لیں اور بہت غور سے سنیں کہ کنسنٹ کیا ہے. دیکھیے ایک امریکہ میں اور یورپ میں ایک تنظیم ہے، یہ این جی او ہے، نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اس کا نام ہے پلانڈ پیرنٹہوڈ. آپ اگر گوگل کریں گے تو آپ کو اس کی پوری ہسٹری مل جائے گی، اس کا آفیشیل پیج کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. اس کے آفیشیل پیج کے اوپر کنسنٹ اگر آپ ڈالیں گے تو یہ پورا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اسکرین کے اوپر، یہ آ جائے گا، یہ پوری عبارت، یہ پورا ٹیکسٹ. وہ کہتے ہیں کہ کنسنٹ کے 5 معیارات ہیں، 5 اسٹینڈرڈز ہیں. FRIES، اگر آپ اس کو ایک لفظ بنا کر پڑھیں گے تو ہے فرائز، یعنی فرینچ فرائز. تو مجھے یقین ہے کہ آج کے بعد فرینچ فرائز تھوڑا سا آپ کو برے لگیں گے، اس لیے اگر آپ اس کو آلو کا چپس کہیں تو زیادہ بہتر ہے. تو فرائز کیا چیز ہے؟ یہ کنسنٹ کی ڈیفینیشن ہے. کنسنٹ یعنی میاں یا مرد اور عورت کے درمیان اگر کنزومیشن ہو رہا ہے تو کنسنٹ کو ہم کیسے مانیں، کیسے سمجھیں کہ کنسنٹ ہے، فل رضامندی ہے. اور اگر ان میں سے کوئی ایک پوائنٹ بھی مس ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فل رضامندی نہیں ہے اور اس میں مرد کے خلاف کیس ہو سکتا ہے، ریپ کے چارجز اس پہ لگ سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فریلی گیون. فریلی گیون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جو کنسنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے. اس کے اوپر آپ کو کوئی پریشر نہیں ہونا چاہیے، کوئی مینیپولیشن نہیں ہونا چاہیے، کسی طرح کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے ڈرگ یا الکوہل کا. پتا چلا کہ مرد نے عورت کو ڈرگ پلا دی، الکوہل پلا دیا اور اس کے ساتھ اس نے کنزومیشن کر لیا، تو یہ فریلی گیون کا وائلیشن ہوا، یہ کنسنٹ نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی ہے؟ ریورسبل. ریورسبل کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ عورت نے کنسنٹ دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب وہ جب تک کنزومیشن چلتا رہے گا، انٹرکورس چلتا رہے گا، یہ کنسنٹ باقی ہے، بلکہ عورت کسی بھی موقع پر اس کو ریورس کر سکتی ہے. تو لکھا ہے کہ anyone can change their mind about what they feel like doing anytime, even if you have done it before, and even if you are both naked in bed. یعنی اگر اس حال میں بھی ہے کہ دونوں بستر میں برہنہ ہیں لیکن بہت قریب ہے کہ کنزومیشن ہو گیا، ایک دم مائنڈ بدل گیا اور کنسنٹ ختم کر دے عورت، تو یہ اس کو حق ہے. اس کے بعد اگر مرد کوئی آگے بڑھے گا تو یہ ریپ ہو جائے گا. تیسری چیز ہے انفارمڈ. انفارمڈ کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جو کام ہو رہا ہے اس کے تعلق سے مکمل معلومات پہلے دے دینی چاہیے. یو کین اونلی کنسنٹ ٹو سم تھنگ اف یو ہیو دا فل اسٹوری. فار ایگزامپل if someone says that he will use a condom and then they don't, there isn't full consent. واضح ہے بالکل، جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو لوگ نہیں سمجھتے ان کے لیے بتا دوں کہ ایک مرد نے کہا جی کنڈم یوز کروں گا لیکن نہیں کیا، تو یہ کیلیفورنیا کی کورٹ میں، اس کو شیلتنگ بولتے ہیں، کیلیفورنیا کی کورٹ میں 7 اکتوبر کو پچھلے سال ہی یہ فیصلہ آیا ہے کہ یہ سول کرائم ہے کہ چونکہ کنسنٹ جو ہے وہ فلی انفارمڈ ہونا چاہیے، وہ نہیں پایا گیا. چوتھی چیز ہے enthusiastic. اس کا مطلب کیا ہے؟ when it comes to sex you should only do stuff you want to do, not things that you feel you are expected to do. میں اس کے بارے میں ذرا تفصیل سے بات کروں گا آگے. اس کے بعد ہے specific. saying yes to one thing like going to the bedroom to make out doesn't mean you have said yes to others. یعنی اگر ایک عورت یہ کہتی ہے، یعنی تلاعب کر رہی ہے، میک آؤٹ کر رہی ہے، یعنی جو کنزومیشن سے پہلے جو ٹچنگ ہوتی ہے اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سیکس بھی کرنا چاہتی ہے. اسپیسیفک ہونا چاہیے، یعنی وہ آپ کو بتائے کہ ہاں جی یہی کام کرنا ہے تو پھر ہوگا، ورنہ کنسنٹ نہیں ہے. اب یہ جو
اس میں 3 پوائنٹ ہیں, ریورسیبل, انفارمڈ اور انتھوزیاسٹک. میں اس کے اوپر تھوڑا سا تفصیل سے بات کرنا چاہوں گا, اور اس میں بھی جو انتھوزیاسٹک ہے, انتھوزیاسٹک کا کیا مطلب ہے پلانٹ پیرنٹ ہوڈ کے نزدیک. اور میں اس آرگنائزیشن کو یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ تو اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن ہے. بھائی اس آرگنائزیشن کی ڈیفینیشن کی بنیاد پر پورا معاشرہ چل رہا ہے. امریکہ میں لاز بن رہے ہیں, جو ویسٹرن لبرل سوسائٹیز ہے وہ اس آرگنائزیشن کی بنیاد پر چل رہی ہے. یہ اتنا بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے پاس بلینز آف ڈالرز ہیں. تو انتھوزیاسٹک کیا ہے؟ Asking permission before you change the type or degree of sexual activity with phrases like is this okay. تھوڑا سا I'm sorry,